अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। नाज़रीन, इस वक्त जो मुल्क की सिचुएशन है उसमें अगर पहले सियासत की बात कर ली जाए तो तहरीक इंसाफ इस वक्त ओपोजिशन की जमात है। इससे पहले 3.5 साल उनकी गवर्नमेंट रही और उनका दावा यह है कि जो उनकी इस वक्त 70-80% लीडरशिप जेलों में है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। और पीडीएम की जो हुकूमत है, बल्कि वो तो सीधा सीधा एस्टेब्लिशमेंट का भी कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट भी उसमें मुलविस है और उनके लोगों को गिरफ्तार किए जा रहे हैं ताकि इमरान खान को वो छोड़ दें। अब पाकिस्तान की 75 साला सियासी जो तारीख है उसकी एक तल्ख हकीकत ये है कि जो भी जमात अपोजिशन में जाती है उसके साथ इसी किस्म का रवैया इख्तियार किया जाता है। लेकिन मौजूदा हुकूमत हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, वो बड़ा क्लियर कट वाज़े अल्फाज में कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 9 मई के जो अनफॉर्चुनेट वाकयात थे वो पीटीआई ने खुद किए, बाकायदा प्लान हुए। बल्कि राना सनाउल्लाह साहब ने तो कल हमारे शो में कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो उन्हें पता था, वो मुलव्विस हैं और कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ भी। तो अब ये मामला किस तरफ आगे जाएगा, पंजाब में इस वक्त क्या सिचुएशन है और क्या आम इंतखाबात होंगे भी, क्योंकि 12 अगस्त को कौमी असम्बली अपना टेन्योर पूरा कर रही है। बाकी असम्बलियां भी सिंध और बलूचिस्तान तहलील हो जाएगी। आपको पता है कि पंजाब और केपी खुद ही खान साहब तहलील कर चुके हैं। तो क्या 12 अगस्त के बाद एक निगरान सेटअप कायम होगा और यह मामला इंतखाबात की तरफ ही जाएगा? तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया साबिक वफाकी वजीर तवानाई भी हैं, ओवैस लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है उससे रिफ्लेक्ट भी यही हो रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना पीटीआई के कुछ लोगों को बनाया जा रहा है। कुछ तो जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी जो वीडियोज हैं 9 मई को जो कुछ हुआ, क्या हुकूमत को केयरफुल नहीं होना चाहिए कि एटलीस्ट ये इंप्रेशन भी ना बने कि तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है? देखिए जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। एक तो ये जो इस वक्त की सूरत हाल है ये कभी पाकिस्तान में पहले कतई नहीं हुई। बुरे से बुरा जो मार्शल लॉ आया, एमआरडी की मूवमेंट्स चली और मुख्तलिफ स्टेजेस के अंदर उस डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स का हम खुद हिस्सा रह गए, हमारे आबाओ अजदाद हिस्सा रह गए। किसी भी स्टेज के ऊपर आर्मी को एज एन इंस्टीट्यूशन और उसके सिंबल्स ऑफ सिक्योरिटी को कभी भी इस तरीके से बदतमीजी के साथ, बदअखलाकी के साथ और जानबूझ के उकसाने के बाद कभी भी किसी की इतनी तनज़्ज़ुली नहीं की गई इस इंस्टीट्यूशन की और हमारी सिक्योरिटी अपैरेटस की जो अब इस दफ़ा हुई है। इसलिए इसके बाद जो चीज़ भी फॉलो करेगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के पीटीआई के साथ हो, नून लीग के साथ हो या किसी भी जमात के साथ हो जिसने इस किस्म का कभी खुदा ना खास्ता कोई काम किया, तो वो उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का लिबादा ओढ़ने की किसी सियासी जमात को जरूरत नहीं है। ना किसी को वीक फील करना चाहिए और कहना चाहिए नहीं नहीं विक्टिमाइजेशन ना करें, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नहीं है। इसका डेमोक्रेसी के साथ ही ताल्लुक है। डेमोक्रेसी ही है जो आपको इजाजत नहीं देती अपनी इंस्टीट्यूशंस को और स्टेट के पिलर्स के साथ ये बिहेवियर करने की जो पीटीआई ने की थी। लेकिन मुझे जो हालात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं वो जब तक हमने कंट्रोल, अब कुछ पिछले 2 दिनों से मुझे कोई स्टेबिलिटी का फ्यूचर दिखाई देना शुरू हो गया है कि इन हालात के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर दोबारा कहा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जिसके अंदर नून लीग की और हमारी पीडीएम की जमातें बाकी भी हैं, उन्होंने फिर मुज़ाकरात के ऊपर जोर दिया। तो मुझे अब लग रहा है कि मुस्तकबिल के अंदर अब भी अगर मुज़ाकरात की सेंस प्रिवेल करेगी, लेकिन उसके साथ साथ 9 मई के रिस्पॉन्सिबल लोगों को कटहरे में लाके क्विक और स्पीडी जस्टिस दिया जाएगा, तो फिर ही स्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर फ्यूचर में आ सकती है। अच्छा, मुझे सरदार साहब ये बताएं, ये जो मुज़ाकरात की बात की आपने, तो ये हुकूमती सर्कल से आला तरीन जो जिम्मेदारान हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि जी अब आगे बढ़ना है, मुज़ाकरात लाजमी है, डायलॉग से ये मामलात हल होंगे, ये जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मामला है। लेकिन साथ में एक शर्त भी लगाई जाती है और शर्त यह है कि 9 मई के जो वाकयात हैं वो एडमिट किया जाए कि पीटीआई ने किए थे और माफी मांगी जाए। अब अगर वो एडमिट कर लेते हैं
تو وہ تو سیدھا سیدھا ان پر تو ملٹری کورٹس میں مقدمات چلے جائیں گے. دوسرا یہ کہ وہ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. دوسرا وہ کیوں اپنی غلطی مانیں گے؟ تو اگر مذاکرات ہونے ہیں اور وہی اس کا حل ہے تو بغیر شرائط کے کیوں نہ مذاکرات شروع کیے جائیں؟ کیونکہ اب دیکھیں کورٹس ہیں جنہوں نے کیا ہے ان کو سزا مل جائے گی. یہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے ڈائیلاگ کا, اس کو الگ کیوں نہیں رکھا جا سکتا اس معاملے سے؟ کیوں نہیں مانیں گے جی؟ ان کے پاس اور رستہ کیا ہے؟ ان کے خلاف ثبوت ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ اس کا جو ڈیو پروسیس ہے یا ملٹری کورٹس کا, اس کو خود اپنا چلنے دیں, اس میں آٹومیٹکلی وہ بیچ میں پھنس جائیں گے. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں عادل بھائی کہ پاکستان کا مسئلہ ہے نا, کیوں نہیں مانیں گے؟ وہ اپنی سیاست کے لیے اپنی غلطی بھی نہیں مانیں گے. عام ایک جی بندے کو جب ہم ایک پنچایت بھی کرتے ہیں ایک رورل ایریا کے اندر, تب بھی وہ بندہ مجرم اپنی چیز تسلیم کرتا ہے اور پھر فیصلے کے اندر بیٹھتا ہے. تو اس چیز کو تسلیم کرنے میں ان کی کیا کوئی عزت میں کمی آ جائے گی؟ عزت رہ کتنی گئی ہے جو اپنے پاکستان اور اپنے جہازوں اور اپنے ماڈلز اور اپنے ان تمام اداروں کی انہوں نے ایسی کی تیسی کی ہے جو انڈیا میں نہیں کر سکا. تو ان کو ماننا چاہیے فار دا سیک آف پاکستان. کیوں؟ پاکستانی وہ نہیں ہے, پیٹریوٹس نہیں ہے. وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سے غلطی نہیں ہوئی؟ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے صحیح کام کیا ہے؟ تو پالیٹکس میں اور ویسے بھی ایک جس سوسائٹی کے اندر جب آپ ایک سکول کے بچے کے ساتھ بھی ڈیل کرتا ہے استاد استانی اس کے فیوچر کو دیکھنے کے لیے, تو غلطی تو ہر ایک ایکسیپٹ کرتا ہے نا جی. غلطی تو ایکسیپٹ کرنی چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام سے بڑا اپنے آپ کو عمران خان سمجھتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے غلطی ایکسیپٹ نہیں کی تھی. یہ اپنی عوام کے سامنے, اپنی جی نیشن کے سامنے فار دا سیک آف نیشن بلڈنگ, ان لوگوں کی ایگوز اتنے بڑے ہیں کہ یہ لوگ اپنی غلطی نہیں ایکسیپٹ کریں گے. اور دوسرا میں عرض کروں, ان کو غلطی ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں, یہ سپیڈی کورٹس اور ملٹری کورٹس اور سول کورٹس جو بھی اپلائی کرتا ہے جس قانون کے تحت, اس کے تحت ان کو ہمیں بالکل لمٹ تک لے کے جانا چاہیے اور سزائیں ہونی چاہیے. اور کسی صدر پاکستان کو یا کسی آرمی چیف کو اختیار نہیں ہونا چاہیے ان کی سزاؤں میں کچھ کمی کرنے کا یا ان کو معاف کرنے کا. یہ ناقابل معافی چیزیں ہوئی ہیں جو ہوئی ہیں. اس نے میری فیبرک آف سوسائٹی کو خراب کیا ہے. سنس 75 ایئرز پاکستان میں جو کچھ ہوا, پاکستان 2 لخت بھی ہوا, پھر بھی ہم نے اپنے آپ کے اوپر ایسا حملہ نہیں کیا جو اس نے عام عوام کو بھڑکا کے ہمارے اپنے اوپر پاکستان کے اوپر حملہ کروایا. اور میرے خیال میں پاکستان کا فیوچر سیاستدانوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کا فیوچر کیا امیڈیٹ الیکشنز میں ہے. اس قسم کے ماحول کے اندر جب سب اکٹھے بیٹھ کے ایک الیکشن کے آنے والے ریزلٹس کو پہلے سے تسلیم نہ کریں, اس وقت تک الیکشن بھی نہیں ہونا چاہیے. لغاری صاحب دوسرا یہ بتائیے گا, آپ یہ جو کہہ رہے ہیں ڈائیلاگ کی بھی آپ بات کر رہے ہیں, اب تحریک انصاف کی 80-90% سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے وہ تو جیلوں میں ہے. آپ بات کس سے کریں گے؟ خان صاحب نے آج مطلب ٹویٹ جو کی ہے کہ شاید یہ ان کی آخری ٹویٹ ہے, انہیں پہلے بھی اریسٹ کیا گیا, پھر ان کی بیل ہو گئی, وہ ابھی کہہ رہے ہیں انہیں بھی اریسٹ کیا جا سکتا ہے. یہ مذاکرات ہوں گے کس سے اگر سب جیلوں میں چلے گئے؟ جی فرینکلی سپیکنگ سر, وہ جیلوں کے اندر بھی ہو سکتے ہیں, جیلوں کے باہر بھی ہو سکتے ہیں. وہ تو بہت آسان ہوتا ہے. ہمیشہ پاکستان کے اندر اور باہر ملکوں میں بھی جیلوں کے باہر بھی آ جاتے ہیں لوگ مذاکرات کے پروسیس میں. وہ عمل مجھے بالکل کوئی اس میں کوئی ایشو نہیں نظر آ رہا. وہ ہو جائے گا جی, فیسیلیٹیٹ ہو جاتے ہیں ہمیشہ. مجھے جو ایشو دکھائی دے رہا ہے عادل بھائی وہ یہ ہے کہ عمران خان جب تک پی ٹی آئی کا اس ایٹیچیوڈ والا جی لیڈر بن کے رہے گا, یہ مذاکرات نہ ہو سکیں گے اور نہ کامیاب ہو سکیں گے. یا عمران خان کو اپنے ذہن کو اور دماغ کو ری بوٹ کرنا ہوگا. سافٹ ویئر اپڈیٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کو, ہارڈ ڈسک کو پورا ڈیلیٹ کر کے ری بوٹ کرنا ہوگا, اپنے ذہن کو صحیح جگہ پہ لے کے آنا ہوگا اور صحیح ایٹیچیوڈ کے ساتھ اپنی حکومت کے لیے نہیں, پاکستان کی بہتری کے لیے حالات کو ایکسپٹ کر کے آگے جانا ہوگا. یا پھر عمران خان کی غیر موجودگی میں ایک بہتر عقل رکھنے والے تحریک انصاف کی جی لیڈرشپ کو, تحریک انصاف کو
صحیح جمہوریت اور پراپر ڈیو پروسیس کی طرف لے کے جانے کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اچھا مجھے ٹھیک ہے لغاری صاحب، لیکن اس طرف بات دیکھیں جائیں گی نہیں نا. تحریک انصاف میں اگر آپ عمران خان صاحب کو مائنس کر دیں تو رہ کیا جاتا ہے؟ تحریک انصاف نام ہی عمران خان کا ہے اور عمران خان تحریک انصاف کو کہتے ہیں. وہ تو there is nobody else in تحریک انصاف. جی there might not be anybody. Why? As Imran Khan has created and he has actually brought up a political party that is so dependent on himself. یہ تھا اس کا خواب جو کنزرویٹیوز اور ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کی یہ ایگزامپل دیا کرتا تھا کہ وہاں فرد کی کوئی وقت نہیں ہوتی اور پارٹی ایک انسٹیٹیوشن ہوتا ہے اور پارٹی کو لوگ لے کے چلتے ہیں اور اس کی قیادت ڈیموکریٹک بیسس کے اوپر الیکٹ ہوتی ہے اور اس کے ایس وی پیز اور سیکرٹری جنرلز ہوتے ہیں. تو پھر عمران خان یعنی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ عمران خان ایک اور فرنٹ پہ بھی فیل ہو چکا ہوا ہے. اور ایک فیشسٹ ذہن، ایک صرف عمران خان اپنی ذہنیت میں سے فیشزم کو ہٹا دینا تو پاکستان کا پولیٹیکل کلائمیٹ نارملائز ہو جائے گا. نہیں لیکن سردار صاحب ایک اس میں دیکھیں یہ بھی ہے نا کہ جو تحریک انصاف کا ووٹر ہے، ایک دوسرا اینگل بھی ہے اس کو دیکھنے کا. تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے اس کے لیے تحریک انصاف عمران خان ہے، کیونکہ عمران خان کے علاوہ ان کو کوئی ایکسیپٹ ہی نہیں ہے، کوئی اور لیڈر وہ مانتے ہی نہیں ہے. تو اس کو ایسے بھی ہے کہ وہ ان کا جو ان کے پیپلز پارٹی کا ایک ٹائم میں جیالہ ہوتا تھا جو صرف بھٹو صاحب اور بھٹو صاحب کے نام پر ہی انہوں نے بے نظیر بھٹو کو بھی لٹرلی پوجنا شروع کر دیا تھا آلموسٹ سیاسی ٹرم میں اگر ہم بات کریں. تو اسی طرح عمران خان صاحب بھی ہیں اپنے فالورز کے لیے. تو بات تو آپ کو کرنی پڑے گی تو عمران خان صاحب سے ہی کرنی پڑے گی. تو بھٹو صاحب کے بغیر بھی تو پیپلز پارٹی عادل بھائی آگے چل پڑی نا. ہاں لیکن بے نظیر بھٹو تھی نا سر، بے نظیر بھٹو تھی نا، یہ معاملہ تھا. اب ان کی بیگم صاحبہ کا یا ان کی اولاد کا یہ منصب سنبھالنے پہ آپ کو کوئی بہت ہی امپاسبل لگ رہا ہے؟ میرے خیال میں تو وہ تو سر وہ تو جتنے وہ خلاف رہے ہیں موروثی سیاست کے تو تقریباً ناممکن ہی لگ رہا ہے مجھے. جی صرف زبان کے لحاظ سے، ایکشنز میں نہیں. اچھا انہوں نے ہر بڑے پولیٹیکل بگ ویگ کو پاکستان کے اندر اس کی اولاد کو یا بھائیوں کو یا بہنوں کو ٹکٹیں دی ہیں. شاہ محمود قریشی کو ابھی نہیں دی، شاہ محمود قریشی کی بیٹی کو. اور عمران خان تو اس سے ون سٹیپ بیونڈ ہے سر. وہ تو اس حد تک موروثی سیاست میں بلیو کرتا ہے، وہ تو اپنائیت میں بلیو کرتا ہے. وہ تو 9 10 10 11 سیٹوں کو کسی پارٹی والے کو کیپیبل ہی نہیں سمجھتا، اس لیے خود کھڑا ہو جاتا ہے، الیکشن کمیشن کے خرچے کرواتا ہے. تو وہ تو اس حد تک. مجھے لغاری صاحب آخر میں بتائے گا اگر عمران خان صاحب جیل میں ہوتے ہیں، ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، پارٹی سربراہ نہیں بن سکتے، جو بھی ہے، اگر ایسی سچویشن ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ پارٹی سربراہ جو ہیں وہ یا اپنی مسز کو بنا لیں، بشرا بیگم صاحبہ کو، یا اپنے بیٹوں میں سے بھی کسی کو وہ نومینیٹ کر سکتے ہیں، اس طرف جائیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ موروثی سیاست پہ ہی جائیں گے آخر میں. 100% میرے خیال میں وہ پارٹی کے اندر سے ڈیمانڈ کریٹ کروائے گا کہ ہم کسی کو بھی کے ارد گرد ریلی نہیں کر سکتے، اور جو تم کہو گے ہم اس کے ارد گرد ریلی کریں گے. Otherwise this party will tear into pieces. یہ میری اپنی اوپینین ہے. ٹھیک چلیں سردار اویس لغاری صاحب، تھینک یو سو مچ. ناظرین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ندیم افضل چند صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ناظرین جو سیاست میں ایک ہیجانی صورتحال ہے، اور یہ تب سے شروع ہوئی جب سے عمران خان صاحب کو ایک باقاعدہ عدم اعتماد لا کر اقتدار سے وہ رخصت ہوئے. اس کے بعد سے انہوں نے ایک امریکی سازش کا بیانیہ شروع کیا.
بعد میں پھر اس سے پیچھے ہٹ گئے چونکہ آج کل تو وہ وہاں سے ان کے لیے بڑی زبردست لابنگ بھی ہو رہی ہے, لابنگ فرمز انہوں نے وہاں پر ہائر کی باقاعدہ سے, لیکن اس سب کچھ کا امپیکٹ جو ہے وہ ملکی معیشت پر پڑا, ملکی سیاست پر پڑا. اور آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو تحریک انصاف کی تقریباً 70-80% جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ یا تو گرفتار ہو چکی ہے یا روپوش ہو چکی ہے. تو تحریک انصاف کے سیاسی مستقبل پر ایک سوالیہ نشان بھی کھڑا ہو گیا ہے. لیکن اصل جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اب what's next؟ اب ان حالات سے کیا موجودہ جو سیاسی قیادت ہے تحریک انصاف کے علاوہ یا جو حکومت ہے پی ڈی ایم کی اور پیپلز پارٹی کی, کیا وہ صلاحیت رکھتی ہے کہ ان معاشی اور جو سیاسی طور پر ہیجانی صورتحال ہے اس سے ملک کو نکال سکے؟ اور یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے وہ 75 سالہ ہماری سیاسی تاریخ میں ایک تلخ حقیقت ہے کہ یہ ہوتا رہا ہے. نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا, پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے ساتھ کیا. آج تحریک انصاف یہ الزام لگا رہی ہے کہ موجودہ حکومت, بلکہ وہ تو اسٹیبلشمنٹ پر بھی الزامات لگاتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ سیاسی مخالفت یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ انہیں بنایا جا رہا ہے. تو تفصیلی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند صاحب, اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ یہ ان سیاسی رہنماؤں میں شامل ہیں جو ہمیشہ جس جماعت میں ہوتے ہیں ان کو اپنی جماعت میں ہی اپوزیشن سمجھا جاتا ہے. جب وہ عمران خان صاحب کے ترجمان تھے, کابینہ میں وہ بیٹھتے تھے, اس وقت بھی وہ ایسی باتیں کر جاتے تھے ہمارے شوز میں کہ پھر خان صاحب سے انہیں اکثر ڈانٹ بھی سننا پڑتی تھی. ندیم افضل چند صاحب بہت شکریہ. سر پہلا سوال تو یہ کہ سیدھا یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے تحریک انصاف کے جس طرح سے ورکرز اٹھائے جا رہے ہیں, لیڈران اٹھائے جا رہے ہیں, جو 9 مئی کو ہوا وہ ایبسولوٹلی کنڈیمیبل ہے, اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا, سخت سے سخت سزائیں دی جانی چاہیے. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو بظاہر ان حملوں میں ملوث نہیں تھے لیکن ان کو تحریک انصاف کے ساتھ ایسوسییشنز کی وجہ سے ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. بطور سیاسی ورکر آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات پہ جناح ہاؤس والا ہو یا ریڈیو پاکستان کا ہو یا اور جو سرکاری ابلاغ چلائیں گے, اس کو میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کے ہر سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر کی مذمت کرنی چاہیے ان کو, اور معافی مانگنی چاہیے. اور ورکروں سے زیادہ ان لیڈرز کا قصور ہے جنہوں نے سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر شٹ ڈاؤن, ہماری ریڈ لائن ہے ہم نہیں چھوڑیں گے, کیا کیا نہیں لکھا گیا, اور اس کو آج تک انہوں نے ڈسون نہیں کیا. لیکن ساری چیزوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, اور عدل کا دامن کسی صورت بھی ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. ہم 2023 میں کوئی اگر پرانے طریقوں سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے وکٹمائز کر کے کسی کی لائلٹی چینج کروائیں, تو ایسی چیزیں میرے خیال میں ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ سروائیو نہیں کرتی ہوتی, ان دا لانگ رن یہ چلتی نہیں ہے. لیکن اس وقت پی ٹی آئی کیونکہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, اور اس کو کسی کو شکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ خان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو انداز سیاست ہے وہ انداز سیاست سولو فلائٹ والا ہے. میں اکثر کہتا تھا کہ اگر تو ان کا یہ ماڈل کامیاب ہو جائے, جو کہ نہیں ہو سکتا, سیاست بات چیت کا نام ہے, انگیج کرنے کا نام ہے, پی آر کا نام ہے, رواداری کا نام ہے, اخلاقیات کا نام ہے, یہ ساری چیزیں پہ وہ تھوڑی بلیو کرتے تھے. اگر ان کا ماڈل کامیاب ہو جائے اس ملک میں, سولو ماڈل جس طریقے سے وہ چلتے تھے کہ میں باقی سب کو رگڑ دوں گا, میرا بیانیہ چلے گا, تو پھر دیکھیں کیا حالات بنتے ہیں اس ملک میں. لیکن آج جو ہم گزر رہے ہیں جن حالات سے, میرے خیال ہے ان کے بیانیے نے اس ملک میں بجائے اسٹیبلٹی لانے کے افراتفری پیدا کی ہے. تو ابھی بھی وقت ہے کہ پولیٹیکل قیادتیں جو بی ٹیم سی ٹیم ان کی ہے یا اے ٹیم خان صاحب ہے, تو ان کو بیٹھ کے ابھی بھی سوچنا چاہیے اور اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے, اور پولیٹیکل ڈائلاگ کے لیے بالکل آگے آنا چاہیے. لیکن اس سے پہلے جو کھلواڑ جو کچھ وہ کر چکے ہیں اس کے لیے وہ معذرت کریں, اور اس کے لیے ورکروں کو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ٹارچر یا پکڑ دکڑ ورکروں کی نہیں ہونی چاہیے. ورکر بیچارہ تو بہکاوے میں آ گیا ہے نا جی, ورکر تو موٹیویشنل اسپیچز سن کے تو بڑے بڑے لوگ بہکاوے میں آ جاتے ہیں. ورکر کی کیا حیثیت ہے؟
تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ورکروں کو زیادہ ٹارچر نہیں کرنا چاہیے. اچھا چند صاحب، ایک تاثر یہ بھی بڑا تیزی سے ابھرا کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں، جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن اس نے ایٹ لیسٹ آپ کی حکومت کو ایک بیانیہ تو دے دیا. آپ کا تو کوئی بیانیہ نہیں تھا. مہنگائی سے عوام بالکل جو ہے وہ کچلے جا چکے ہیں. معیشت IMF سے معاہدہ ہو نہیں رہا، معیشت اتنی خراب ہو چکی تھی، پرفارمنس پر سوالات تھے. تو اس سب کچھ میں آپ کی کارکردگی جو ہے وہ تو جو دبی ہوئی تھی مزید بھی دبی گئی ہے. کیا آپ عوام کو کیا ریلیف دیں گے اس معاملے پر بھی؟ کیا آپ کے ذہن میں یہ سوچ ہے کہ آج جو غریب لوگ ہیں وہ تو بالکل ہی مطلب 2 وقت کی روٹی بھی ان کے لیے میسر نہیں ہے؟ دیکھیں جی، بالکل مہنگائی بہت ہے، لیکن مہنگائی سے علاوہ بیڈ گورننس کی وجہ سے مہنگائی ہے. یہ ایک مین فیکٹر ہے. ٹھیک ہے، انٹرنیشنل مارکیٹس میں بھی چیزیں بڑی ہیں، قیمتیں بڑی ہیں، ایک کرائسس آیا ہے، انفلیشن ہمارے یہاں بہت بڑی ہے، اور سٹیبلٹی بھی نہیں ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو تو اکنامک سٹیبلٹی آتی ہے. یہ سارے فیکٹر ہیں کہ مہنگائی کا ایک بالکل ایک فیکٹر بالکل حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، پیپلز پارٹی کو پہلے بھی جب ملک کرائسس میں مشرف دور کے بعد ملا تھا، تو ہم تو جس لیول پہ چھوڑ کے گئے تھے، جتنا فارن ریزرو چھوڑ کے گئے تھے، سرکولر ڈیٹس 540 چھوڑ کے گئے تھے، پھر 1100 ارب نون لیگ نے کیا، اور 4400 ارب PTI چھوڑ کے گئی قرضہ. تو پیپلز پارٹی تو جب حکومت ہماری ہے تو ہم ہیں اتحادی. اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ ہم نہیں ہیں، اور انشاءاللہ الیکشن ہوں گے. الیکشن کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو عوام نے اگر چانس دیا، حکومت ملی، تو پھر ہماری ذمہ داری آپ ساری ہمارے اوپر ڈال سکتے ہیں. اس وقت آپ ساری ذمہ داری پیپلز پارٹی پہ آپ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ ہم ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں ہیں. پالیسیز نون لیگ کی چل رہی ہیں، وزارت خزانہ ان کے پاس ہے، وزارت عظمیٰ ان کے پاس ہے. گورننس کا کویسچن بھی آپ نے کرنا ہے تو ان سے کرنا ہے، اور مہنگائی کا کویسچن بھی اگر ہے تو یا ان سے آپ نے کرنا ہے یا PTI سے کرنا ہے. پیپلز پارٹی سے آپ ڈائریکٹ ایسا ہم جب ہاں ایز اے پولیٹیکل پارٹی. ویسے چند صاحب، آپ اس وقت دیکھیں، آپ حکومت کا حصہ ہیں، 5-6 بڑی اہم وزارتیں آپ کے ساتھ ہیں، تو یہ بیڈ گورننس اور یہ ساری چیزیں وہ نزلہ تو آپ پہ گرے گا. آپ جب الیکشنز میں جائیں گے، عوام آپ کو کہیں گے کہ آپ حکومت کا حصہ تھے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی نون لیگ کا وزیر اعظم تھا اور پچھلی حکومت PTI کی تھی. حصہ بقدر جس سے ہی ہمیں تنقید ملنی چاہیے نا. تو میرے خیال میں ہمارا اتنا شیئر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ مہنگائی بالکل ہے، اس سے ہم نہیں مکرتے. اور لیکن اتنی مایوسی کی حالات بھی نہیں ہے. اس وقت گندم مارکیٹ میں آئی ہے، بمپر کراپس ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسیوں پہ تو عمل کیا جاتا، تو پاکستان کی تاریخ میں صرف پیپلز پارٹی کے دور میں سرپلس گندم ہوئی ہے، باقی سب نے امپورٹ ہی کی ہے. تو ابھی بھی اگر ہماری سنیں گے تو میرے خیال میں نہ گندم کی کمی ہوگی، نہ چاول کی کمی ہوگی. ایگریکلچر ترقی کرے گا، اور فوڈ سیکورٹی بڑا اہم ایشو ہے. فوڈ سیکورٹی ہماری اس وقت ایٹ سٹیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ابھی ڈیزل پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، اس کے بڑے اثرات پڑیں گے معیشت کے اوپر. لیکن اب سٹیبلٹی بھی انشاءاللہ میرے خیال میں 10-15 دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ملک کے اندر حالات کچھ نارملائز ہو جائیں گے. اس سے مہنگائی اور گورننس میں بہتری ہوگی. اچھا مجھے چند صاحب یہ بتائیں، تحریک انصاف سے کافی لوگ جو ہیں، محمود مولوی شروع ہو گیا، عامر کیانی چلا گیا، اور اطلاعات یہ ہیں کہ مزید لوگ جو ہیں پریس کانفرنسز کریں گے اور تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان بھی کریں گے. کیا پیپلز پارٹی کے دروازے کھلے ہیں تحریک انصاف کے؟ جو لوگ انہیں چھوڑ کر سیاست جاری رکھنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ لوگ انہیں ایکسیپٹ کریں گے، اسپیشلی پنجاب میں جہاں پیپلز پارٹی کی پوزیشن جو ہے اسے واقعی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو میرے خیال ہے کیس ٹو کیس دیکھنا پڑے گا، اور ہر حلقے کی اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. جو بندہ ریلیونٹ ہوگا حلقے کے اندر. 2-3 نام لے لوں چند صاحب، 2-3 نام لے لوں میں؟ آپ لے لینا. چلے فواد چودھری کی اگر بات کرتے ہیں. اب میرا خیال ہے فواد چودھری کو اتنا آسان نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی ان کو قبول کرے، کیونکہ انہوں نے جس لیول پہ پارٹیوں کے اوپر تانا زنی اور گلپاشی کی ہے، تو اس کے لیے میرے خیال ہے پولیٹیکل پارٹی کے دروازے ان کے لیے کھلنا بڑا مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے.
اچھا، یہ کیس ٹو کیس آپ نے کہا، آپ اپنی بات جاری رکھیں کہ مطلب آپ کے دروازے کھلے ہیں لیکن قیادت ڈیسائیڈ کرے گی کہ ماضی ان کا کیسے رہا ہے اور ان کا کانڈکٹ حکومت میں کیسے رہا. لیکن یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں دیکھنی پڑے گی، اور بہرحال پولیٹیکل پارٹیز دروازے بند بھی نہیں کرتی، بات چیت کے دروازے بھی کبھی بند نہیں ہوتے، اور ڈائیلاگ پالیٹکس کا حصہ ہے، ہٹ درمی بھی نہیں چلتی. تو یہ جب وقت آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا. لوگ ابھی بھی شامل ہو رہے ہیں ہر روز ایک ضلع سے، کبھی جیلم سے، کبھی چکوال سے، کبھی خوشاب سے، ہر جگہ سے لوگ شامل ہو رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے الیکشن میں پیپلز پارٹی ایک بھرپور قوت بن کر ابھرے گی. ندیم افضل چند صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، وقت تو چاہتے ہیں ایک بریک کا، جس کے بعد بیریا ٹاؤن کے مالک ملک ریاض صاحب سے جڑی جو بڑی اہم خبر ہے، ایک مقدمہ ہے 190 ملین پاؤنڈ جو کہ عمران خان صاحب پر الزام ہے کہ وہ حکومت پاکستان کی بجائے ملک ریاض صاحب کا جو جرمانہ انہوں نے سپریم کورٹ کا ادا کرنا تھا اس زمرے میں وہ ادا کیے گئے وہ رقم، وہ معاملہ کیا ہے، اس پر گزشتہ روز ہم نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی بات کی. تفصیلی گفتگو اس معاملے پر کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کچھ دن پہلے عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا اور اس کیس کو نام دیا گیا القادر ٹرسٹ والا وہ کیس تھا، لیکن اس کے پیچھے پھر 190 ملین پاؤنڈ جو تھے، جو کہ یو کے کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے، انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض صاحب کو جرمانہ آپ کہہ لیں یا جو بھی اسے نام دیں، کیونکہ ان کے جو ایسٹس تھے وہ یہ ثابت نہیں کر پائے تھے کہ یہ ایسٹس جو ہیں وہ منی لانڈرنگ سے بنے ہیں یا نہیں بنے. خیر، ان کی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو گئی تھی برطانیہ کی کرائم ایجنسی کے ساتھ. اس کے بعد جو معاملہ ہوا، عمران خان صاحب پر الزام یہ ہے کہ بطور پرائم منسٹر انہوں نے یہ فیسیلیٹیٹ کیا کہ وہ پیسے جو کہ یو کے کی کرائم ایجنسی کے بقول حکومت پاکستان کے پاس جا سکتے تھے، لیکن وہ پیسے ملک ریاض صاحب کے جو انہوں نے سپریم کورٹ کا جرمانہ دینا تھا وہ حکومت پاکستان کو ملنے کی بجائے وہ وہاں چلے گئے. یعنی انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کا فائدہ مبینہ طور پر ملک ریاض صاحب کو پہنچایا. یہ پورا معاملہ، اس پر ہم کافی بات کر چکے ہیں. یہ تھا کیا، ذرا دیکھیے. 2 سال پہلے سن 2019 کے آخر میں ریئل اسٹیٹ ٹائکون ملک ریاض نے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر کے 190 ملین پاؤنڈ کی رقم ادا کی تھی. دلچسپ بات یہ ہے کہ سیٹلمنٹ کے نتیجے میں ملک ریاض یا بیریا ٹاؤن کے اوپر کسی بھی قسم کا الزام ثابت نہ ہونے کا تاثر دیا گیا، لیکن برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کا مینڈیٹ ہی منی لانڈرنگ یا مجرمانہ سرگرمیوں کے ذریعے سے ناجائز پیسہ اکٹھے کرنے کی تحقیقات کے گرد گھومتا ہے. اس سیٹلمنٹ سے متعلق پاکستانی حکومت یا برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے کچھ واضح تفصیلات سامنے نہیں لائی گئی تھی، جس کی وجہ سے دونوں پارٹیوں کے درمیان انکشاف نہ کیے جانے والے معاہدے کو بنیاد بنایا گیا تھا. لیکن گزشتہ ہفتے ڈان کی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نازیہ سید علی کی شائع ہونے والی ایک تفصیلی انویسٹیگیٹو رپورٹ نے اس کہانی سے متعلق کچھ اہم رازوں سے پردہ اٹھایا. سب سے پہلے تو 2019 میں ہونے والی اس کابینہ اجلاس کا بھی ذکر کیا گیا، جس میں وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کو کابینہ کے ایجنڈے سے ہٹ کر ایک سیلڈ اینویلپ پیش کرنے کی اجازت دی گئی، جس میں نیشنل کرائم ایجنسی اور ملک ریاض کے درمیان جو ہونے والا معاہدہ تھا اس کی تفصیلات تھی. ڈان نیوز پیپر کے ذرائع کے مطابق اسی اجلاس میں وفاقی وزیر جو ہیں برائے ہیومن رائٹس شری مزاری نے اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم اس معاملے کی اجازت کیسے دے رہے ہیں جبکہ ہمیں اس کے مواد تک کا علم نہیں، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر اس کو کھولا گیا تو ملک کی قومی سلامتی سے متعلق مسائل ہوں گے اور برطانوی حکومت بھی اس کو بھی اعتراض ہوگا. لیکن اب ڈان نے برطانیہ میں تحقیقاتی صحافت سے متعلق ایک پروجیکٹ فائنانس ان کورٹ کی مدد سے کچھ دستاویزات حاصل کی ہیں، جس نے اس معاملے کی کچھ نمایاں جو پکچر ہے وہ سامنے اب رکھ دی ہے. ملک ریاض اور این سی اے کے درمیان ہونے والی سیٹلمنٹ پاکستانی عوام کے لیے اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اس ڈیل کو ملک ریاض نے خود پر سپریم کورٹ کی جانب سے لگائے گئے جرمانے کی رقم ادا کرنے کے لیے استعمال کرنے کا جو ہے وہ اعلان کیا تھا. آپ کو یاد دلاتے چلے کہ مارچ 2019 میں سپریم کورٹ نے کراچی میں ہزاروں ایکڑ زمین پر غیر قانونی قبضہ کر کے بیریا ٹاؤن بنانے کے جرم میں 460 ارب روپے کا جرمانہ جمع کرانے کا بیریا ٹاؤن کو حکم جاری کیا تھا. 460 ارب روپے جو کہ تقریباً 3 ارب ڈالر کی رقم بنتی ہے، ایک تاریخی رقم تھی. لیکن پاکستانی حکومت کی مدد سے برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی سے ہونے والی سیٹلمنٹ نے ملک ریاض کو ایک حیران کن سہولت دلوا دی.
190 मिलियन पाउंड के सेटलमेंट में बरतानिया के महंगे तरीन इलाके में मौजूद $50 मिलियन का वन हाइड पार्क पैलेस भी शामिल था, जिसको साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज ने 2007 में खरीदा। इस प्रॉपर्टी को हसन नवाज ने 2016 में 42.5 मिलियन पाउंड में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में कायम जो अल्टीमेट होल्डिंग्स मैनेजमेंट नामी कंपनी है उसको बेच दिया था। अब इस कंपनी की जानिब से मलिक रियाज के बेटे अली रियाज मलिक ने दस्तखत किए थे, लेकिन मतलब खरीदने वाले वो थे। दिलचस्प बात यह है कि इस खरीदो फरोख्त से चंद हफ्ते पहले ही इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने शरीफ खानदान से राब्ता किया था, जो बाद में पनामा पेपर्स के तौर पर सामने आया। एक और अहम बात यह है कि बरतानवी लैंड रजिस्ट्री में मौजूद जो दस्तावेजात हैं उनके मुताबिक इस प्रॉपर्टी के खिलाफ चार्ज भी उसी वक्त दर्ज हुआ जब उसकी फरोख्त रजिस्टर हुई। 2019 में मलिक रियाज की बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड की सेटलमेंट उस वक्त मुतासिर हुई जब अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर नामी एक कानून लागू हुआ बरतानिया में, जिसके तहत कानून नाफिज करने वाले इदारों को मशकूक सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार मिला। चूंकि यह मामला सिविल था, इसलिए एनसीए ने मलिक रियाज से निजी तौर पर मामला तय किए ताकि अदालत जाकर जब्ती के ऑर्डर निकलवाए जाते। अगस्त 2019 में फिर मलिक रियाज से मुतालिक 8 अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर लंदन की अदालत से निकाले गए, जिस पर अमल करते हुए रिश्वत और करप्शन से मुबैना तौर पर इकट्ठे किए गए 100 मिलियन पाउंड को मुंजमद किया गया। जबकि दिसंबर 2018 में भी मलिक रियाज के खानदान के अकाउंट्स में मौजूद 20 मिलियन पाउंड को मुंजमद किया गया था। ये अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर्स मलिक रियाज की अहलिया बीना रियाज, बेटी सना सलमान, बेटे अली रियाज, बहू मुबश्शिरा अली और दीगर के अकाउंट से मुतालिक जारी किए गए थे। सितंबर 2019 के दौरान फिर बैरिस्टर शहजाद अकबर और मलिक रियाज के दरमियान बताया यह गया कि मुतादिद मुलाकातें हुई, जिसके बाद वेस्टमिनिस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस सेटलमेंट को पाया तकमील तक पहुंचवाया और फिर 5 दिसंबर 2019 को बैरिस्टर शहजाद अकबर ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में $140 मिलियन की रकम आने का ऐलान किया और बकिया 50 मिलियन पाउंड जो है वो वन हाइड पार्क की फरोख्त के बाद पहुंचने का दावा किया। जब उनसे यह सवाल हुआ कि ये पैसा कहां से आया, तो उन्होंने मलिक रियाज और नेशनल क्राइम एजेंसी जो बरतानिया की है उनके दरमियान होने वाले मुआहदे की वजह से बताने से गुरेज किया। अब नाज़रीन, ये आपने देखा ये मामला था क्या। उसके बाद कल वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब से उनके सामने 2-3 सवालात हमने रखे कि जी एक तो उस मामले का क्या बना, और ये जो खत की बात की जा रही है जो कि काबीना को नहीं दिखाया गया, वो सील किया गया कि ये एक मुआहदा हुआ है पाकिस्तान और बरतानिया में और इसे आपको शेयर नहीं किया जा सकता आपके साथ, उसके बावजूद काबीना से उसकी मंजूरी ले ली गई। वो खत अब खुल चुका है, उस खत में क्या है। और दूसरा अहम सवाल ये है कि अगर इमरान खान साहब ने ये गलत काम किया मुबैना तौर पर, तो उसका फायदा तो मलिक रियाज साहब को पहुंचा। तो इमरान खान के खिलाफ तो केस भी है, नैब इन्वेस्टिगेट भी कर रही है, उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया। क्या मलिक रियाज को भी अरेस्ट किया जाएगा? राना सनाउल्लाह साहब से सुने। अगर एक आदमी जो है उसके जो है वो इलीगल ट्रांसफर्ड मनी जो है 190 मिलियन पाउंड जो तकरीबन कोई 60 अरब रुपए बनता है, वो पकड़े गए वहां पे। उसके साथ शहजाद अकबर राब्ता करता है और वो कहता है कि ये पैसे जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम हमें कह रही है कि ये आप अपने पैसे जो है ये वापस ले जाएं, क्योंकि हमारे मुल्क का कानून है कि जिस मुल्क की ओरिजिन से पैसे आए हों और पकड़े जाएं यहाँ पे मनी लॉन्डर हो, तो उसी मुल्क को जो है वो हुकूमत को वापस किए जाते हैं। तो उसने कहा कि अगर हम ये पैसे जो है ये तुम्हारे ही अकाउंट में एडजस्ट करवा दें तो तुम हमें क्या दोगे। तो उसके बदले में जो है वो कोई तकरीबन 700 कनाल अराजी सुहाबा में और बनी गाला में, जिसके ऊपर एक यूनिवर्सिटी अल कादिर ट्रस्ट, उसके नाम लगवाई जाती है। 2 अरब रुपए शहजाद अकबर साहब खुद वसूल करते हैं और वो पैसा जो कौमी खजाने में आना था वो मलिक रियाज के अकाउंट में आ जाता है। तो मलिक रियाज का इसमें जो है वो जो कसूर बनता है वो तो वहां पे बनता है ना जहां वो मनी लॉन्डर करके लेके गया। नाज़रीन, आपने सुना मामला इतना गंभीर नहीं है जिस तरह से इसे वजीर दाखिला एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इससे दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जिसमें इंसाफ होता नजर आना चाहिए। ऐसा ना लगे कि इमरान खान साहब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बनाने के लिए जो है वो इस तरह के केसेस सामने आए, ऐसा इंप्रेशन नहीं बनना चाहिए। नैब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और हुकूमत को भी खुलकर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अगर इसमें इमरान खान साहब मुलव्विस हैं, अगर मलिक रियाज साहब मुलव्विस हैं, तो जरूर उन्हें सजा मिलनी चाहिए। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतजर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल चादर।